अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है मीठा जहर। तो चलें शुरू करते। वकील इस्तिग़ासा ने जज से दरख्वास्त की कि गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू किया जाए। इस्तिग़ासा की तरफ से कमोबेश 10 गवाहों की फहरिस्त अदालत में दायर की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हीं गवाहों और उनके बयानात का जिक्र करूँगा जो किसी हवाले से अहमियत के हामिल होंगे। इससे पहले कि इस्तिग़ासा के गवाहों के बयानात का आगाज़ होता, मैंने जज से इस्तदा की, जनाब आली, मैं इंक्वायरी ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहता हूँ। किसी भी केस का तफ्तीशी अफसर यानी इंक्वायरी ऑफिसर हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहता है और उसकी हैसियत इस्तिग़ासा के गवाह जैसी होती है। वो जज के इशारे पर आया और विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। वो ओहदे के एतबार से सब इंस्पेक्टर था। आईओ साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को 2 गोलियां लगी थीं, एक गर्दन पर और दूसरी कनपट्टी से थोड़ा ऊपर खोपड़ी में। क्या आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हैं? 100%। और उन्हीं गोलियों की वजह से मकतूल रफ़ीक शाह हलाक हुआ था? जी बिल्कुल। सर वाली गोली ने खोपड़ी के परखचे उड़ा दिए थे और दूसरी गर्दन में धंस गई थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। और ये कि दोनों गोलियां मकतूल के जिस्म के बाएं हिस्से में लगी थीं, यानी बाएं कनपट्टी के ऊपर और गर्दन के बाएं जानिब। आपने जाए वक़ुआ पर मकतूल की लाश का तफसीली मुआयना किया होगा। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। आपने यकीनन जाए वक़ुआ का नक्शा भी तैयार किया होगा और आपको ड्राइंग रूम की एक एक चीज़, एक एक जाविये का बखूबी इल्म होगा। जी हाँ, यकीनन। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने अपनी जिरा ख़त्म कर दी। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 1 हफ्ता बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। आइंदा पेशी पर इस्तिग़ासा के गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले अनायतुल्लाह नामी एक शख्स गवाही के लिए पेश हुआ। अनायतुल्लाह मुल्ज़िम इजाज़ हुसैन का पड़ोसी था। वो अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा चुका तो वकील इस्तिग़ासा जिरा के लिए कटहरे के पास चला गया। अनायतुल्लाह साहब, जब वकील को गिरफ्तार किया गया उस वक्त जब मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया उस वक्त आप मौके पर मौजूद थे? जी हाँ, मौजूद था। मैं शोर की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकला था। फिर पता चला कि मेरे पड़ोसी इजाज़ हुसैन ने किसी को कत्ल कर दिया है और पुलिस उसे पकड़ने आई है। वकील इस्तिग़ासा साइड में रखी चौबी मेज़ की तरफ गया और वहाँ से सेलोफिन बैग के अंदर रखे हुए आला कत्ल को उठा लाया। आला कत्ल और दीगर ज़रूरी अशिया सेलोफिन बैग्स में महफूज कर ली जाती हैं और उन्हें अदालत के कमरे ही में रखना लाजमी होता है। वकील इस्तिग़ासा ने मज़कूरा बैग इस्तिग़ासा के गवाह को दिखाते हुए कहा, ये वो रिवॉल्वर है जिससे फायरिंग करके मकतूल रफ़ीक शाह को मौत के घाट उतारा गया था। ये रिवॉल्वर मुल्ज़िम की मलकियत है। आप इस रिवॉल्वर के बारे में क्या जानते हैं? मैं इस रिवॉल्वर के हवाले से सिर्फ इतना जानता हूँ कि पुलिस ने यह रिवॉल्वर मेरी नज़र के सामने इजाज़ साहब की गाड़ी में से बरामद किया था। उस वक्त मुल्ज़िम की गाड़ी कहाँ खड़ी थी? उसके घर के अंदर। रिवॉल्वर गाड़ी के किस हिस्से से बरामद किया गया था? डैशबोर्ड में से। क्या पुलिस ने आपके सामने रिवॉल्वर को चेक किया था? जी हाँ, उस वक्त मेरे अलावा भी चंद अफराद वहाँ मौजूद थे। हम सब के सामने ही पुलिस के अफसर ने रिवॉल्वर चेक किया था। इस चेकिंग का नतीजा क्या निकला था? इसकी चेकिंग से पता चला था कि इसमें से 2 गोलियां फायर की गई हैं। वकील इस्तिग़ासा ने मज़ीद 1-2 सवालात करने के बाद जिरा ख़त्म कर दी तो मैं जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। मैंने खंकार कर गला साफ़ किया और इस्तिग़ासा के गवाह अनायतुल्लाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया, अनायतुल्लाह, आपको मुल्ज़िम के पड़ोस में या मुल्ज़िम को आपके पड़ोस में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? कम से कम 10 साल तो हो ही गए। इन 10 सालों में आपका कम से कम 10 बार तो मुल्ज़िम से वास्ता पड़ा ही होगा। 10 बार क्या, 10,000 मरतबा पड़ा होगा। आपने मुल्ज़िम को मिलते जुलते और दीगर माशरती मामलात में कैसा पाया है?
آپ اس کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے اعجاز حسین کو ہر معاملے میں سچا اور کھرا پایا ہے۔ کیا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ملزم نے کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا؟ جی، دل تو نہیں مان رہا، مگر حالات و واقعات اسے قاتل ثابت کر رہے ہیں۔ حالات و واقعات اسے قاتل گردان رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اگلا سوال کیا، عنایت اللہ صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا کہ پولیس نے آپ کی نگاہ کے سامنے آلہ قتل کو ملزم کی گاڑی میں سے برآمد کر کے چیک کیا تھا اور اس میں سے 2 گولیاں چلی ہوئی پائی گئی تھی۔ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ مذکورہ ریوالور میں سے صرف 2 گولیاں ہی فائر کی گئی تھیں؟ اس لیے کہ ریوالور کے 2 چیمبرز خالی نظر آ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ریوالور کے کتنے چیمبرز ہوتے ہیں؟ 6، میرا خیال ہے 6 چیمبرز ہوتے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ریوالور کے 4 چیمبرز بھرے ہوئے دیکھے تھے؟ جی ہاں، جب میرے سامنے پولیس نے ریوالور چیک کیا تو اس کے 4 چیمبرز کے اندر گولیاں موجود تھیں۔ عنایت اللہ صاحب، کیا آپ نے اس واردات سے پہلے ملزم کا ریوالور چیک کیا تھا؟ میرا مطلب ہے وقوعے کی رات جب ملزم نگینہ بیگم کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو کیا آپ کو اس کی ریوالور کے چیمبرز دیکھنے کا موقع ملا تھا؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جب وقوعے کی رات ملزم جائے واردات پر پہنچا تو اس کا ریوالور پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جناب، میں نے اس وقت ریوالور کو چیک تھوڑی کیا تھا کہ وہ خالی ہے یا بھرا ہوا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب وہاں گیا تھا۔ میں اس بارے میں وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ریوالور کے چیمبرز میں شروع سے 4 گولیاں ہی بھری گئی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ملزم نے اس موقع پر اپنے ریوالور کے 2 چیمبرز خالی دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا تھا، 2 گولیاں کہاں چلی گئیں؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کی ریوالور کے تمام چیمبرز بھرے ہوئے تھے۔ ملزم کے یہ الفاظ کہ 2 گولیاں کہاں چلی گئیں، کیا وہ 2 گولیاں؟ ملزم کے یہ الفاظ کہ 2 گولیاں کہاں چلی گئیں اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ 2 گولیاں اس نے فائر نہیں کی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملزم نے وہ 2 گولیاں رفیق شاہ کو قتل کرنے کے لیے فائر کی تھی؟ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جناب؟ جب میں نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو قتل کی واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو اتنی بڑی بات کیسے کہہ دوں؟ تو آپ نے اس کیس کے حوالے سے صرف وہی دیکھا جو پولیس نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے جرح ختم کر دی۔ عنایت اللہ کے بعد یکے بعد دیگرے محمد اکرم اور حفیظ خان کو گواہی کے لیے کٹہرے میں لایا گیا۔ یہ دونوں افراد بھی ملزم اعجاز حسین کی گلی ہی میں رہتے تھے اور ان کے سامنے پولیس نے نہ صرف اعجاز حسین کو ہتھ کڑی لگائی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے آلہ قتل بھی برآمد کیا تھا۔ ان دونوں کے بیانات عنایت اللہ کے بیان کا عکس تھے، لہٰذا انہیں ضابطۂ تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مقتول رفیق شاہ کے 2 قریبی دوستوں کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ وہ دونوں مقتول کے زبردست حمایتی تھے اور دونوں کے بیانات میں بیشتر چیزیں مشترک تھیں، لہٰذا میں ان میں سے صرف ایک کا بیان آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرید احمد اور توفیق علی نامی استغاثہ کے ان گواہان میں سے فرید احمد کا بیان قدر اہم تھا، لہٰذا اسی کا احوال ملاحظہ کیجیے۔ فرید احمد کی عمر 30 اور 35 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک عام سا شخص تھا، اپنی وضاقتہ اور بول چال سے ان پڑھ معلوم ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ بندہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فرید نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وکیل استغاثہ گھما پھرا کر 10 منٹ تک گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔
میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس طرح جرح کا آغاز کیا، فرید صاحب، آپ مقتول کو کب سے جانتے تھے؟ وہ میرا پرانا دوست تھا، ہماری جان پہچان کو 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ویری گڈ، پتہ چلا ہے آپ کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہوں، اور کام کی نوعیت یہی ہے کہ میں کپڑا بنانے والی ایک مشین کو چلاتا ہوں۔ اور آپ کے دوست مقتول رفیق شاہ کا کیا ذریعہ معاش تھا؟ شاہ جی کاروبار کرتا تھا۔ کس قسم کا کاروبار؟ مختلف قسم کے کاروبار، زیادہ تر وہ چیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ آپ مقتول کے دیرینہ دوست تھے، اس کی مزاج اور عادات سے تو اچھی طرح واقف ہوں گے؟ جی ہاں، بڑی اچھی طرح۔ وہ بہت ہی عمدہ انسان تھا، دوسرے انسانوں سے ہمدردی رکھنے والا، ہر مشکل پریشانی میں لوگوں کے کام آتا تھا، اور یہ کام آنا عموماً مال یعنی روپے کی شکل میں ہوتا تھا۔ وکیل صاحب، روپیہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے زندگی کے بیشتر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ شاہ جی عام طور پر لوگوں کی مالی مدد ہی کیا کرتا تھا، اور یہ مالی مدد قرض کی صورت میں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کوئی ایسے ہی تو اپنا روپیہ اٹھا کر کسی کو نہیں دے دیتا، پھر وہ اپنے پیسے کی وصولی بھی کرتا تھا۔ یہ تو اس کا حق بنتا تھا، اور یہ وصولی سود در سود ہوتی تھی۔ پیسے کے کاروبار میں انسان منافع تو لیتا ہی ہے، گویا مقتول لوگوں کو سود پر پیسہ دینے کا کاروبار کرتا تھا۔ جی ہاں، مقتول نے نگینہ بیگم کو بھی ایک بھاری رقم قرض دے رکھی تھی۔ جی، 50,000 روپے، اور وہ نگینہ بیگم سے 2 لاکھ وصول کرنے کا خواہاں تھا۔ ظاہر ہے جب نگینہ بیگم نے وقت مقررہ پر شاہ جی کی رقم واپس نہیں کی اور دن پر دن گزرتے چلے گئے تو منافع کی رقم میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 2 سال میں 50,000 کی رقم منافع کی رقم کے ساتھ مل کر 2 لاکھ بن گئی۔ منافع یا سود کی رقم؟ آپ کوئی بھی نام دے دیں، ایک ہی بات ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ملزم مقتول اور نگینہ بیگم کے بیچ رقم کے لین دین کے سلسلے میں کوئی سیٹلمنٹ کرانا چاہتا تھا، اور ملزم کی یہی مثبت کوشش ملزم اور مقتول کے درمیان تنازع کا سبب بن گئی تھی؟ کوشش یا سازش؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ملزم ان دونوں کے بیچ کسی مصالحت یا مفاہمت کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس نے ایک سکیم تیار کی تھی۔ کیسا الو اور کون سی سکیم؟ اب آپ میری زبان کھلوا ہی رہے ہیں تو سنیں۔ یہ جو آپ کا موکل ہے نا، یہ ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ ڈبل گیم؟ کیا مطلب؟ ایک طرف اس نے نگینہ بیگم کو آسرا دے رکھا تھا کہ اگر وہ اس کی بات مان لے تو یہ رفیق شاہ سے اس کی جان چھڑا دے گا، اور دوسری جانب یہ رفیق شاہ کو 1 لاکھ پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا موکل مقتول کے ساتھ 1 لاکھ میں مکا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، اور اس رقم کی ادائیگی بھی آسان قسطوں میں چاہتا تھا تاکہ نگینہ بیگم کے لیے کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ لیکن نگینہ کو آسرا دینے اور اس سے کوئی بات منوانے کا قصہ سمجھ نہیں آیا۔ میں سمجھاتا ہوں۔ دراصل آپ کا موکل نگینہ کی بیٹی فوزیہ پر ریچھ گیا تھا۔ اس نے نگینہ سے کہا تھا کہ اگر وہ فوزیہ کی شادی اس سے کرنے پر تیار ہو جائے تو وہ رفیق شاہ کی رقم جیسے تیسے ادا کر کے اس کو نجات دلا دے گا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ لیکن ملزم تو ایک شادی شدہ شخص ہے، اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ کیا کسی شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ کے لیے دوسری شادی کی پابندی ہے؟ آپ کا قانون اس سلسلے میں کوئی قید لگاتا ہے؟ قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ سوال ذاتی حیثیت میں پوچھا تھا۔ بہرحال فرید صاحب، ملزم اور مقتول کی باہمی چپکلش کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے ملزم کو نگینہ کے گھر میں مقتول کا آنا جانا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ یہ کباب میں ہڈی والی بات تھی۔ کباب میں ہڈی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وکیل صاحب۔ ایک جانب تو ملزم فوزیہ کو حاصل کرنے کے لیے نگینہ کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو دوسری طرف نگینہ نے 2 لاکھ کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے رفیق شاہ کو مختلف قسم کے سبز باغ دکھا رکھے تھے۔ مثلاً کون سے سبز باغ؟ آپ تو ایک پر ایک انکشاف کیے جا رہے ہیں۔ میرا اشاریہ فوزیہ کی طرف ہے۔
سبز باغ یعنی فوزیہ، کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ مقتول رفیق شاہ نگینہ کی بیٹی فوزیہ میں دلچسپی رکھتا تھا اور نگینہ نے مقتول کو اس حوالے سے کوئی امید دلا رکھی تھی؟ جی ہاں، بالکل میرا یہی مطلب ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر مقتول اور ملزم کے درمیان رنجش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نگینہ بیگم ملزم کو صورتحال سے آگاہ کر دیتی اور وہ اپنا راستہ بدل لیتا، نہ کباب رہتا اور نہ ہی اس کے اندر ہڈی۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا مشکل تھی؟ یہ بات تو طے ہے، اور مقتول نے مجھے اس حوالے سے کئی بار بتایا تھا کہ نگینہ بیگم فوزیہ اور مقتول کے ملاپ کے لیے راضی تھی، اور اس کام کے لیے اس نے مقتول سے مزید 2 لاکھ کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ لیکن سارا مسئلہ تو فوزیہ کا تھا۔ فوزیہ کا کیا مسئلہ تھا؟ فوزیہ رفیق شاہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے فوزیہ ملزم میں دلچسپی رکھتی تھی؟ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ حقیقت ہے کہ ملزم بری طرح فوزیہ پر فریفتہ تھا، اور وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ مقتول کا ٹارگٹ بھی فوزیہ ہی ہے، لہٰذا وہ مقتول سے سخت خار کھانے لگا۔ مقتول کا نگینہ کے گھر آنا اسے بڑا ناگوار گزرتا تھا، اسی لیے ملزم نے مقتول کو 2-3 مرتبہ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ نگینہ کے گھر آنا جانا چھوڑ دے، ورنہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر ملزم کا کہا ہوا حرف بحرف سچ ثابت ہوا، وہ میرے دوست رفیق شاہ کی جان لے کر ہی رہا۔ کیا ملزم نے آپ کے سامنے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی؟ نہیں، مجھے رفیق شاہ نے اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ رفیق شاہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا جو آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھا جائے۔ بہرحال آپ نے نگینہ اور فوزیہ کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں ان کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ان دونوں کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ان کی باری پر میں یہ تمام تر سنسنی خیز سوالات ان ماں بیٹی سے ضرور پوچھوں گا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو بھگتانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا جج نے تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگلی پیشی پر نگینہ کا ایک پڑوسی ظفر علی گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکا، تو وکیل استغاثہ اسے مختلف طریقوں سے گھس کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ رفیق شاہ کا قتل کرنے کے بعد ملزم بڑے افراتفری کے عالم میں جائے وقوع سے فرار ہوا تھا۔ ظفر علی نے نہ صرف یہ کہ نگینہ بیگم کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز سنی تھی، بلکہ اس نے ملزم کو وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ظفر علی کی جاں بخشی کی تو میں بری طرح اس سے لپٹ گیا۔ ظفر علی کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے سر کے بال بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق وہ کسی سرکاری محکمے میں ملازمت کرتا تھا۔ ظفر صاحب، آج کل آپ کون سا ٹونک استعمال کر رہے ہیں؟ جی ٹونک؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے ہیئر ٹونک۔ آپ کے بالوں کا معاملہ خاصا مشکوک اور مخدوش نظر آ رہا ہے۔ اوہ، تو آپ کا اشارہ اس جانب تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جاتی ہوئی بہار کا غم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم فی الحال غم اور ماتم کو پیچھے چھوڑ کر اس کیس پر توجہ دیتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے وقوعے کی رات نگینہ بیگم کے گھر میں فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ جی ہاں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے قریبی جنرل سٹور سے کوئی سودا لانا تھا۔ آپ کا گھر جائے وقوعہ یعنی نگینہ بیگم کے گھر سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ بس 1-2 مکان کے فرق سے ہمارے گھر آمنے سامنے۔ تو جب آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر جنرل سٹور کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو آپ نے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز سنی۔ ذرا سوچ کر بتائیں، فائرنگ کی آواز کتنے بجے سنائی دی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 9:15 بجے تھے۔ میں 9 بجے والے خبرنامے کی ہیڈ لائنز دیکھنے کے بعد ہی گھر سے نکلا تھا۔ فائرنگ کی آواز سننے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میرا مطلب ہے اس فائرنگ پر آپ کا رد عمل کیا تھا؟ میں گھبرا گیا تھا اور اپنے گھر کے دروازے پر رک کر نگینہ بیگم کے گھر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ظفر صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس فائرنگ کے فوراً بعد آپ نے ملزم کو نگینہ بیگم کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ آپ کو ملزم کے ساتھ
کوئی شے بھی دکھائی دی تھی اس کے ہاتھ میں؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ کیا آپ ملزم کو شکل سے پہچانتے تھے؟ جی، پہچانتا تھا۔ یہ شخص اکثر نگینہ بیگم کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کی کریم کلر کی مزدہ کار نگینہ کے گھر کے باہر میں نے کئی بار کھڑی دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ملزم اور اس کی گاڑی کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لہٰذا جب وقوعے کی رات ملزم کو آپ نے افراتفری کے عالم میں نگینہ بیگم کے گھر سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھا تو آپ کو اس کی شناخت میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ اور آپ کو اس وقت ملزم کے ہاتھ میں جو شے نظر آئی تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں پہلے تو یہی سمجھا تھا کہ وہ کوئی پائپ کا ٹکڑا ہے، مگر بعد میں خیال آیا کہ وہ ریوالور ہو سکتا ہے۔ بعد میں خیال آیا؟ بعد میں کب؟ نگینہ بیگم کو دیکھ کر۔ نگینہ بیگم کو دیکھ کر کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جب ملزم بھاگتے ہوئے نگینہ بیگم کے گھر سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں نے ایک سیاہ سی دھاتی چیز دیکھی تھی۔ یہ شخص اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنن فانن وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں حقیقت حال جاننے کے لیے نگینہ بیگم کے گھر کی جانب بڑھا۔ میں جیسے ہی نگینہ بیگم کے دروازے کے قریب پہنچا وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابھی میں نے آپ کے گھر کے اندر فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ اندر کسی نے رفیق شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ میں رفیق شاہ کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے نگینہ بیگم سے پوچھا، رفیق شاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی آپ کے گھر سے وہ بندہ دوڑتا ہوا نکلا تھا جو کریم کلر کی مزدہ کار میں آپ سے ملنے آتا ہے۔ میں اس کا نام نہیں جانتا۔ آپ اعجاز حسین کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی اعجاز ہی کو دیکھنے کے لیے دروازے تک آئی تھی۔ اعجاز اور رفیق شاہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ پھر فائرنگ کی آواز ابھری۔ میں بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ وہاں رفیق شاہ کی لاش پڑی تھی اور اعجاز مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں اسے دیکھنے باہر کی طرف لپکی تھی۔ آپ نے جس شخص کا نام اعجاز حسین بتایا ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو گیا اور میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی سیاہ رنگ کی چیز بھی دیکھی ہے۔ اعجاز کے ہاتھ میں کہیں کوئی پستول وغیرہ تو نہیں تھا؟ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میں جس شے کو پائپ کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا وہ کوئی گن بھی ہو سکتی تھی۔ یہی ہے سارا ماجرا جناب۔ پھر کیا آپ نے نگینہ بیگم کے گھر کے اندر جا کر دیکھا تھا کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی ہاں، نگینہ بیگم مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ آپ نے اندر جا کر کیا دیکھا؟ میں نگینہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچا اور وہاں ایک صوفے پر رفیق شاہ کی لاش پڑی دیکھی۔ لاش پڑی دیکھی؟ کیا رفیق شاہ کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہے؟ جی ہاں، اس کی حالت اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کیا حالت؟ مطلب یہ کہ رفیق شاہ کی کھوپڑی پاش پاش نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کا بالائی حصہ خون میں تر بتر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت سے یہی اندازہ قائم کیا کہ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ ظفر صاحب، آپ کی یادداشت کیسی ہے؟ یادداشت تو میری بڑی اچھی ہے وکیل صاحب۔ گڈ، ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نے نگینہ بیگم کے گھر میں فائرنگ کی آواز سنی تو اس کے بعد بھی اندر کسی نوعیت کی آواز ابھری تھی؟ نہیں جناب۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، میں بلا غلط بیانی کیوں کروں گا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیا آپ مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی۔ پھر آپ کو کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ فائرنگ کی آواز کے بعد نگینہ بیگم کے گھر کے اندر کسی قسم کی آواز نہ ابھری ہو۔ تو آپ کے خیال میں فائرنگ کے بعد نگینہ بیگم کے گھر کے اندر کس قسم کی آواز ابھرنا چاہیے تھی؟ اس گھر کے اندر 2 لیڈیز بھی موجود تھیں، نگینہ بیگم اور فوزیہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر فائرنگ ہو اور اس پر عورتیں چیخیں نہیں؟ جب آپ نے فائرنگ کی آواز سنی اس کے فوراً بعد آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے چیخنے کی آواز تو ضرور سنائی دینا چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ واقعی میں نے ان کے چیخنے کی آواز بالکل نہیں سنی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو قبل از وقت اور کبھی وقت گزر جانے کے بعد خیال آتا ہے۔ ظفر صاحب، اگر آپ نے جائے وقوعہ پر عورتوں کے چیخنے کی آواز نہیں سنی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بھلا آپ کے انکشاف پر حیران ہوا ہوں۔ میں نے کون سا انکشاف کیا ہے؟ بھائی یہی کہ جب ملزم نگینہ بیگم کے گھر سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی کوئی شے دیکھی تھی۔
جب نگینہ بیگم نے آپ کو بتایا کہ گھر کے اندر رفیق شاہ کا قتل ہو گیا ہے تو آپ کو خیال آیا کہ ملزم کے ہاتھ میں پائپ کا ٹکڑا نہیں بلکہ کوئی آتشی ہتھیار مثلاً پستول یا ریوالور تھا۔ وہ ندامت آمیز انداز میں نگاہ چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پائپ یا ریوالور والی بات اس نے پولیس کے ایما پر اپنے بیان میں شامل کی تھی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو اختتام تک لاتے ہوئے کہا، ظفر علی صاحب، آپ نگینہ بیگم کے ساتھ جب گھر کے اندر گئے تو آپ نے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر رفیق شاہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا، تو کیا نگینہ کی بیٹی فوزیہ بھی آپ کو کہیں نظر آئی؟ جی ہاں، وہ بھی گھر کے اندر موجود تھی اور نگینہ بیگم کی طرح بے حد پریشان بھی۔ میں نے جرا ختم کر دی۔ عدالت کے مقررہ وقت کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، تاہم استغاثہ کا مزید کوئی گواہ سر دست دستیاب نہیں تھا، لہٰذا جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔